बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाइव विद आसिफ मलिक। नाचीज़ खाकसार आपकी खिदमत में हाजिर। नाजरीन, आज बात करेंगे सबसे पहले प्रोग्राम में कुछ मुल्की सूरत हाल की। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से नवाज शरीफ इस वक्त काफ़ी मुश्किलात का शिकार नज़र आती है, और जितनी मुश्किलात का वो शिकार नज़र आते हैं उतने ही बयानात उनकी तरफ से मंजर आम पर आए। मरीम नवाज साहिबा ने बात की, काफ़ी कुछ कहा, नवाज शरीफ के हवाले से भी उन्होंने कुछ वजाहतें दी। साथ ही इमरान खान साहब को, पीटीआई को, इलेक्शन कमीशन के हवाले से जितनी भी चीज़ें की जा रही हैं, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के हवाले से सबको टारगेट किया, हर किसी को टारगेट किया। आज उन्होंने जो बात की, इसी के साथ साथ मरियम औरंगजेब साहिबा ने जब बात की तो उन्होंने भी काफ़ी टारगेट किया। शहबाज शरीफ के हवाले से भी उन्होंने कुछ गुफ्तगू फरमाई। उसी के साथ साथ फिर उज़मा बुखारी साहिबा जो हैं उन्होंने भी मीडिया से बात की, उन्होंने भी काफ़ी कुछ जो है वो कहा हुकूमत के बारे में भी, और कुछ दलाइल भी दिए, कुछ कोशिश की बताने की कि किस तरह से नवाज शरीफ साहब को जो एक वैक्सीनेशन लग गई है 22 सितंबर को, वो किस तरह से, वो भी उनको लग रहा है कि शायद पीटीआई की तरफ से ही इस तरह की कार्रवाई की जा रही है। कार्रवाई लफ्ज़ मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ बिकॉज सूट कर रहा है यहाँ पे, उनको लग रहा है शायद ये प्लांटेड कुछ है, हमने तो कुछ नहीं कर पाया। अब ये बड़ा मजे का सीन है ये जो आज नवाज शरीफ साहब के हवाले से जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। ये बड़ा मजे की एक सूरत हाल है, और किस तरह से वैक्सीनेटेड हो गए, कब पाकिस्तान आए, कब चले गए, किसने किया, पीएमएलएन ने किया, पीटीआई की तरफ से हुआ, नादरा ने इससे बिल्कुल अपनी जो जिम्मेदारी है उसको बरीउज़ जमा कर लिया खुद को, और कहा है कि जो जो खास तौर पे जो महकमा सेहत पंजाब है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और वहां पे ये हुआ है जी। वैक्सीनेटर नवीद अल्ताफ की तरफ से ये एंट्री की गई थी। इस हवाले से बात करने के लिए पीटीआई की आज रहनुमाई करेंगे जनाब नदीम कुरैशी साहब, और आज हमारे साथ मौजूद भी हैं। मुझे बताया जा रहा है कि हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सर अस्सलाम वालेकुम नदीम भाई। नदीम कुरैशी भाई, सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। नदीम भाई बहुत शुक्रिया, आज आपने ज्वाइन किया, काफी अरसे के बाद आज आपसे बात हो रही है, अच्छा लग रहा है मुझे। आपके साथ साथ मुझे वेलकम करना है ख्वाजा तारिक नजीर साहब को भी, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की रहनुमाई करेंगे। बहुत शुक्रिया नजीर भाई आपका भी। बहुत शुक्रिया जी, बड़ी मेहरबानी सर, बहुत शुक्रिया। पहले मैं जरा नदीम कुरैशी भाई आपसे आगाज कर लूं, फिर बड़ी डिटेल में मुझे ख्वाजा साहब से भी कुछ बातें डिस्कस करनी है। ये नवाज शरीफ साहब की वैक्सीनेशन के ऊपर पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं। कौम बड़ी परेशान है, हैरान कुन इस वक्त एक सूरत हाल आज जो पैदा हुई कि उनकी वैक्सीनेशन भी हो गई, अगली डेट भी मिल गई, वो आए भी, वो चले भी गए, या आपने पता नहीं उनको गायबाना तरीके से बुलाया, भेज दिया, कैसे वैक्सीनेटेड करवा दिया। सर, इसमें पीटीआई कितनी इन्वॉल्व है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। बात यह है हुजूर वाला, ये सारी चीजें हमारे इस सिस्टम की के कोलैप्स होने की, हमारे सिस्टम के डीएनए के करप्ट होने की, और जिन लोगों ने 30, 40, 50 साल मेहनत करके इस पूरे सिस्टम को कोलैप्स करने में रोल प्ले किया, ये उनकी कलई खोलता है। अच्छा, पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई इंटरेस्ट नहीं है इस बात में। ठीक है। हम इस पे इन्वेस्टिगेट भी कर रहे हैं, और बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गई हैं। ठीक है। हमने देखना ही है कि नवाज शरीफ साहब का आईडी कार्ड किस तरह से, ये आईडी कार्ड प्योरली 11 दिसंबर 2019 देखे ना जी, प्योरली एक जाती कस्टडी की एक डॉक्यूमेंट है, इंतहाई पर्सनल डॉक्यूमेंट है। पासपोर्ट, आईडी कार्ड, चेक बुक्स, अगर ये इस तरह से कोई भी शख्स किसी का भी आईडी कार्ड यूज करके और वो कोई भी मफाद हासिल कर सकता है, तो फिर ये जो लोग अपने आईडी कार्ड की हिफाजत नहीं कर सकते, उन्होंने इस मुल्क की, इस निजाम की, इस 22 करोड़ लोगों की हिफाजत क्या करनी थी। हम तो उस शख्स तक पहुंच जाएंगे जिसने ये सारा ये एंट्री की। ठीक है। ये इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। बहुत छोटे पैमाने पर जो ग्रेड 4 के, ग्रेड 6 के, 8 के बच्चे जो हैं, बच्चियां, वो डाटा एंट्री ऑपरेटर हैं, जाहिर है वो वही होते हैं। तो वहां किसी भी शख्स को मैनेज किया जा सकता है। देखना यह है कि इनका पर्सनल डॉक्यूमेंट, इंतहाई सीक्रेट डॉक्यूमेंट, इंतहाई अहम डॉक्यूमेंट, ठीक है, वो कैसे इनके घर से निकला और एक शख्स के हाथ में पहुंच गया। बस सवाल मैंने ये करना है, मुझे आप इसका जवाब दे, मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ। ठीक है, ये बल्कि मुझसे आप क्या जवाब मांग रहे हैं, मैंने उनके लिए बुलाया हुआ है रहनुमा नून लीग को, वो बात करेंगे इस हवाले से। मैं उनसे पूछ लेता हूँ, बल्कि इस टॉपिक को पहले कवर कर लें फिर आगे बढ़ते हैं। जी ख्वाजा तारिक भाई।
سر ذرا بتائیے گا، ابھی آپ نے گفتگو بھی سنی سر کی، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو نون لیگ بتائے گی کہ کس طرح ہوا، کیسے ہوا، ڈاکومنٹ کیسے استعمال ہو گیا، کیسے انٹری ہو گئی. نون لیگ کا کیا موقف ہے اس حوالے سے؟ میں تو صرف اتنا ہی عرض کر سکتا ہوں کہ اس معصومیت پر، اس بھول پن پر کون نہ مر جائے اے خدا. اچھا، گزارش یہ ہے کہ جسے یہ کہہ رہے ہیں کہ پرسنل ڈاکومنٹ ہیں، ان سے یہ پوچھ لیجئے کہ کیا شناختی کارڈ، پاسپورٹ اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں یہ کسی اور کے پاس نہیں ہوتی کیا؟ اداروں کے پاس، ناظرہ کے پاس نہیں ہوتا کیا؟ ٹھیک ہے، آپ کو لگ رہا ہے پلانٹڈ ہے؟ مجھے نہیں پتا، یہ تو اب یہی بتائیں گے. آپ کی کوئی ذاتی رائے ہے نا، عظمی بخاری صاحبہ نے بھی کچھ ایسا ہی کہا ہے. آپ کو کیا لگ رہا ہے آپ کے خلاف ہی پوری کارروائی کی جا رہی ہے؟ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ہماری سسٹم، یہ نظام، اس کی خرابی، اس کی کمزوری کو نشاندہی کرتی ہے. ٹھیک ہے، اور اگر آپ حکومت میں ہیں تو یہ آپ کا فرض بنتا ہے، ذمہ داری آپ کی ہے. اب مجھے بات بتائیں، اگر ایسا ہوا بھی ہوتا، لیٹ سپوز میں آپ دونوں سے سوال کروں گا. پہلے آپ مجھے یہ بتائیے گا خواجہ صاحب کہ اگر ایسا ہوا ہے یا آپ نے خود کروایا یا چلے حکومت نے کر لیا، اس کا فائدہ یا نقصان کیا ہو رہا تھا ویسے؟ اس کا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ آپ کا جو نظام ہے، آپ کی جو حکومت ہے، آپ کی جو ایڈمنسٹریشن ہے، اس پر سوالات اٹھتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اندرون ملک اور بیرون ملک جو ہے آپ کے اداروں پر جو ہے لوگ اعتبار جو ہے، اس کی کریڈیبلٹی جو ہے وہ سفر کرتی ہے. یہ بنیادی نقصان ہے. ٹھیک ہے، تو یہ تو پی ایم ایل این چاہتی ہے، پی ایم ایل این تو چاہتی ہے کہ یہ ہو. حکومت کے بحیثیت ریاست کے آپ کو نقصان ہے. میں وہی تو کہہ رہا ہوں، پی ایم ایل این تو چاہتی ہے کہ ایسا ہو، تو ہو سکتا ہے آپ کی طرف سے ہوا. پھر نہیں، دیکھیے کریڈیبلٹی تو ان کی خراب ہو رہی ہے. اس میں ملک کی بھی تو بدنامی ہے نا سرکار، یہ بھی تو سوچیے نا. اچھا سر، ملک کی بدنامی تو جب نیوزی لینڈ کے حوالے سے ہوئی تھی تب بھی مریم صاحبہ نے کچھ ایسا کہہ دیا تھا کہ ملک کی بدنامی تو تب بھی تھی جب نیوزی لینڈ کی ٹیم واپس گئی. اس میں مجھے آپ یہ بتائیے، اس میں بھی بات ٹارگٹ تو آپ عمران خان صاحب کو کر رہے تھے، لیکن بات تو ملک کی بدنامی پہ آ گئی. نہیں، اس سے ملک کی کیا بدنامی ہوئی؟ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ چیف ایگزیکٹو نے ان کو گارنٹی دی ہے اور آپ کی بات کو انہوں نے کسی خاطر میں نہیں لائے؟ اس سے زیادہ اور کیا مطلب جگ ہرسائی کہہ لیں یا مطلب ڈسکریڈیبلٹی آپ کی جو ہے. ٹھیک ہے، چلیں میں آپ کی طرف واپس آتا ہوں. مجھے ندیم بھائی بتائیے گا، اس سے فائدہ ہے نقصان کس کو کیا پہنچ رہا ہے؟ چاہے آپ نے کیا، چاہے ان کی طرف سے ہوا، چاہے کسی نے بھی کیا، اس کا پروفٹ یا لاس کس کو ہو رہا ہے؟ دیکھیں ملک صاحب، میں نے جو کوشچن کیا تھا وہ کوشچن کا خالد صاحب نے جواب نہیں دیا. کیا سوال تھا دوبارہ ذرا بتائیں. میں نے عرض یہ کی تھی کہ یہ بھی انویسٹیگیٹ کریں، یہ بتائیں، یہ بھی کریں. ہم بھی انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں کہ ان کا پرسنل آئی ڈی کارڈ کس طرح سے کسی شخص کے ہاتھ میں پہنچا. اچھا آپ سوچیں، وہ بتایا تو ہے انہوں نے، وہ کہہ رہے ہیں وہ تو نادرا کے پاس ہے، وہ تو کوئی بھی ایشو کروا سکتا ہے حکومت چاہے تو. قطعاً ایسا نہیں ہے، قطعاً ایسا نہیں ہے، قطعاً ایسا نہیں ہے کہ حکومت اسی انتظار میں بیٹھی ہے کہ آئی ڈی کارڈ ایشو کروا کے اور وہ ان کو ویکسینیشن کروائے. گورنمنٹ کے کا اگر بس ہو، گورنمنٹ کے پاس اگر قانون گورنمنٹ کو اجازت دیتا ہو، آئین پاکستان اجازت دیتا ہو، تو ہم میاں محمد نواز شریف کو جو علالت کے لیے علیل ہونے کی باعث بیرون ملک گئے علاج کے لیے اور وہاں وہ بیٹھ کے باطل شکن خطاب فرما رہے ہیں، تنظیم سازی کر رہے ہیں اپنی جماعت کی. ایک تو ان کی جماعت کے کچھ لوگوں نے اس ورڈ کو اتنا مشکوک کر دیا، اب ہم سنجیدگی سے بھی تنظیم سازی کہتے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں شاید ہم طنز کر رہے ہیں. تو میں عرض یہ کر رہا ہوں، ہماری حکومت اگر اس پوزیشن میں ہو تو ان کو پاکستان لائے، ان کو یہاں آرام سے اس ماحول میں. آج کل لاہور کا موسم بھی لندن کی طرح بڑا رومانٹک اور بڑا ٹھنڈا ہے، ان سے کوئی موسم انجوائے کروایا جائے. ہمیں کیا تکلیف ہے، ہمیں کیا خوشی ہے، ہمیں کیا درد ہے، ہمیں کیا ایوارڈ ملے گا اس بات سے کہ ہم نواز شریف صاحب کو ویکسینیشن کروا دیں؟ وہ تو اس کووڈ کو مانتے ہی نہیں ہے، وہ تو بڑا وہاں انجوائے کر رہے ہیں. کسی کو کوئی فائدہ نہیں ہے، کسی کو کوئی نقصان نہیں ہے، بس ایک چیز ہو گئی. اب یہ میرے خیال میں پتہ چلے گا. آپ بلکہ ندیم بھائی آپ ہی بتائیے گا نا اگلے کسی پروگرام میں، کیونکہ آپ کا تعلق بھی وہیں پنجاب سے ہی ہے اور میرے خیال میں آپ ڈائریکٹلی ڈیل بھی کر رہے ہوں گے اس کو محکمہ صحت کے ساتھ. تو ذرا اس کو بتائیے گا، پھر جب تحقیقات ہو جائیں تو پتہ چلے گا اندر سے کیا سلسلہ نکلا. ابھی ہمیں جوائن کیا ہے وقاص ابریز خان صاحب نے، بیرسٹر صاحب نے. سر السلام علیکم.
وعلیکم السلام بیرسٹر صاحب بہت شکریہ آج آپ نے وقت دیا. سر آج بات ہو رہی ہے پاکستان مسلم نیند خاص طور پہ جو ہے وہ نون لیگ کے حوالے سے, اور آپ کے حوالے سے جو میں بات آج کرنا چاہ رہا تھا, آپ کو بلانے کا مقصد جو ہے معزز مہمانوں کے ساتھ, وہ ہے یہ جو کیسز دوبارہ سے ایون فیلڈ کے حوالے سے سلسلہ شروع ہوا ہے, کچھ پراپرٹی کے حوالے سے ڈسکشن چل رہی ہیں, تو ذرا سر اس کے اوپر بتائیے گا کہ ابھی کرنٹ سینیریو کیا ہے اور کتنا لاس ہو سکتا ہے پی ایم ایل این کو. دیکھیں آپ کو یاد ہوگا کہ آج سے 2 مہینے قبل جو ہے نواز شریف صاحب کی جب اپیلوں کے اوپر سنوائی تھی تو اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو تھی یہ تمام معاملہ اس وقت بائنڈ اپ کر دیا تھا انٹل انلیس کہ نواز شریف صاحب جب تک وطن واپس نہیں آئیں گے, اور ایک اوپن فیلڈ دے دی گئی تھی کہ آپ جب واپس آئیں گے آپ آ کے یہاں پہ اپلیکیشن فائل کریں گے اور اس کے بعد آپ کے کیسز جو ہیں دوبارہ سے ہیئرنگ کے لیے سیٹ کر دیے جائیں گے. جو گزشتہ روز کی کارروائی تھی اس حوالے سے میں ضرور کہوں گا کہ وہاں پہ یہ ایک تو یہ کہ ابسکانڈر تو پہلے ڈکلیئر کر دیا گیا, اب ان کی جو منقولہ غیر منقولہ پراپرٹی تھی ان کی اٹیچمنٹ کی بات کی گئی ہے تو اس کو اٹیچ کر دیا جائے, 87, 88 اور 89 کی کارروائی کی جائے. آپ نے دیکھا اس سے پہلے اسحاق ڈار کے کیس کے اندر بھی یہی کارروائی نظر آئی, پھر ان کے گھر کو انہوں نے ایک این جی او ایک رفائی ادارے کی صورت میں بدل دیا, اور اسی طرح کی جو کارروائی کو ایکسپیکٹ کی جا رہی ہے. لیکن میں بطور اسٹوڈنٹ آف لا یہ سمجھتا ہوں کہ اگر نواز شریف صاحب وطن واپس آ جائیں, چونکہ پاکستانی گورنمنٹ کے پاس کوئی اس طرح کا ایم او یو یا ایکسٹراڈیشن کی ٹریٹی نہیں ہے یو کے کے ساتھ کہ جس کی بیسس پہ ہم ان کو ریکویسٹ کر کے نواز شریف صاحب کو واپس بلا سکتے ہیں. الطاف حسین وہاں پہ ہیں, اس سے پہلے اسحاق ڈار, اور بہت سارے ایسے کیسز ہیں. تو پراپرٹی سیل ہو جائے گی, اس کو آپ کو لگ رہا ہے کہ پراپرٹی کو کیا کیا جائے گا؟ دیکھیں پراپرٹی گورنمنٹ یہ عدالتوں کی صوابدیدی پاور ہے جو ہمارے سیکشن 87, 80 اور 89 کی جو کارروائی ہے ضابطہ فوجداری کی, اس میں عدالتوں کو مکمل طور پہ امپاورڈ کر دیا گیا. اگر وہ سمجھتے ہیں کہ پراپرٹی سیل ہو کے جرمانے کی رقم کی ادائیگی ہو سکتی ہے, then they will be left at liberty to do this. عدالتوں کے پاس مکمل اختیار ہے, یا اس پراپرٹی کو اٹیچ کر کے اس کے اوپر ریسیور اپوائنٹ کر دیا جائے, عدالتوں کے پاس یہ بھی آپشن موجود ہے. لیکن میں اگر آپ کو اس میں ایک باریکی کی بات بتاؤں کہ چونکہ ارشد ملک صاحب نے 2 کیسز کو ڈیسائیڈ کیا تھا, ایک العزیزیہ کو ڈیسائیڈ کیا تھا, ایک فلیگ شپ, ایک میں 7 سال سزا دی تھی, ایک میں 22 بری کر دیا تھا. اگر نواز شریف صاحب وطن واپس آتے ہیں, اب کورٹس کے سامنے سرنڈر کرتے ہیں, اپنے کیس ایکٹیولی پرسیو کرتے ہیں, تو شاید اس سسٹم کے اندر عدالتوں کے اندر ان کو کچھ ریلیف مل سکتا ہے, ریلیف مل جائے. لیکن چونکہ وہ ایک جی ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہو گیا. اب یہ ذرا بتائیے گا خواجہ صاحب, یہ نواز شریف صاحب کے حوالے سے اب جو دوبارہ سے کارروائی کا آغاز ہوا ہے, پراپرٹی جو ہے وہ شاید اب ان کے ہاتھ سے جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے, تو پی ایم ایل این کا اس حوالے سے کیا موقف ہے, کیا پلاننگ ہے سر؟ دیکھیے یہ پہلی دفعہ تو نہیں ہے کہ ان کی پراپرٹی جو ہے اس طرح آکشن ہونے جا رہی ہے. ٹھیک ہے, مشرف صاحب کے دور میں بھی یہ کام ہو چکا ہوا ہے اگر آپ کو یاد ہو. ٹھیک ہے, تو پھر کیا ہوا, وہ ریورٹ بیک ہو گئی. ٹھیک ہے, تو یہ تو مطلب وہ کہتے ہیں نا کہ اس طرح سیریس نہیں ہے, ابھی گیا واپس مل جائے گا, ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں. اچھا, تو بہرحال یہ وقت بھی مطلب یہ وقت بھی گزر جائے گا. ٹھیک ہے, ان کو کرنے دیں. آپ کو کیا لگ رہا ہے, آپ کو عمران خان صاحب این آر او دینے والے ہیں مشرف صاحب کی طرح؟ جی آپ کو لگ رہا ہے کہ این آر او ملنے والا ہے آپ کو فیوچر میں عمران خان صاحب کی طرف سے؟ ان کے پاس اختیار ہے, ان کے پاس تو اسلام آباد دے تک کے اختیارات نہیں ہے, تو وہ ہمیں یا کسی کو کیا این آر او دیں. وہ تو شوگر مافیا, آٹا مافیا, ایل این جی مافیا, پیٹرول مافیا, ان کو دے سکتے ہیں این آر او. ٹھیک ہے جی. ندیم بھائی سر کیا کہیں گے, ان کے کیسز کے اوپر دوبارہ سے اوپن ہو گئے ہیں, یہ تو کہہ رہے ہیں پر امید ہے کوئی بات نہیں, آج اگر چلی جائے گی تو کل کو واپس مل جائے گی, ماضی میں بھی ایسا ہو چکا ہے. دیکھیں جی ان کا ایکسپیرینس ہوگا ہی ہے, اور ہم تو خود نہیں چاہتے کہ کسی بھی شخص کے خلاف ابو دی لا, ابو دا آئین کوئی کام ہو. ٹھیک ہے, پاکستان میں ادارے آزاد ہیں, اور نواز شریف صاحب ہوں یا کوئی بھی شخص ہو وہ قانون سے بالاتر نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ سارا پاناما والا معاملہ اور اس سے پہلے کے جتنے بھی کیسز تھے, اس میں سے پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ میں تو کوئی ایک کیس بھی شروع نہیں ہوا. یہ سارے ان کی اپنی دور حکومت میں شروع ہوئے. کوئی شخص نہیں جانتا کہ پاناما اسکیم میں صرف نواز شریف صاحب اکیلے تو نہیں تھے, بہت سارے لوگ تھے, اور بہت ساری دنیا میں بڑے انقلاب آئے اس حوالے سے, کوئی گورنمنٹس ختم ہوئی, نواز شریف صاحب کو بھی سزا ہوئی کورٹ سے. اب اگر ایک کورٹس یہ چاہتے ہیں کہ اس سزا پر عمل درآمد ہو تو ظاہر ہے قانون اپنا راستہ خود بناتا ہے. میں سمجھتا ہوں
پاکستان کی عوام جب میاں نواز شریف صاحب کو اپنے تنظیمی اجلاس کی صدارت کرتے دیکھتی ہے، ان کو ویڈیو لنکس پر خطاب کرتے دیکھتی ہے، وہ توقع رکھتی ہے ان سے کہ جو شخص 3 بار پاکستان کا پرائم منسٹر رہا ہو، جس شخص کا کیا اتنا ایک طویل سیاسی سفر ہو، اور جو کہتا ہو کہ جی میں اب نظریاتی ہوں، میں ووٹ کو عزت دو والے بیانیے پر بڑا اسٹرکٹ کھڑا ہوا ہوں، اچھا، تو قوم توقع رکھتی ہے کہ وہ پاکستان میں آئیں، عدالتوں کا سامنا کریں۔ یہ سب سے مناسب وے ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی شخص بے گناہ ہو اور اس کے ساتھ زیادتی ہو جائے۔ تو میں تو عام ایک پاکستانی کی سوچ کو آپ تک پہنچا رہا ہوں کہ عام پاکستانی بھی یہی سمجھتا ہے۔ جہاں تک پرائم منسٹر عمران خان کی بات ہے، وہ منتخب المزاج نہیں ہے۔ انہوں نے بارہا کہا کہ میرا نواز شریف صاحب سمیت کسی بھی شخص کے ساتھ ذاتی کوئی میرا اختلاف نہیں ہے۔ پولیٹیکل ڈفرینسز ہوتے ہیں، آئیڈیولوجیکل ڈفرینسز ہوتے ہیں، وہ ایک نیچرل چیز ہے، لیکن کوئی ذاتی رنجش والی بات نہیں ہے۔ پاناما کیس تھا، اس پہ ان کا نام آیا اور انہوں نے بڑا مطلب ایک بڑا ایک بڑی، میں اس کو تاریخ کا ایک سیاہ ترین باب کہوں گا کہ ایک سٹنگ پرائم منسٹر کو اسمبلی فلور پر بتاؤ پرائم منسٹر جو اس نے باتیں کی وہ بعد میں جھوٹ ثابت ہوئی۔ انہوں نے وہ ذرائع بتائے کہ جی یہ ذرائع تھے میرے جن سے میں نے یہ پراپرٹیز لی، اور بعد میں قطری خط کے علاوہ کوئی چیز سامنے نہ آ سکی۔ یہ تاریخ کا ایک بہت بڑا المیہ ہے۔ وہ مجھے نہیں اندازہ آنے والے دنوں میں کیا ہوگا، کوئی شخص پریڈکٹ نہیں کر سکتا، یہ اللہ کے فیصلے، اللہ کے اختیار ہیں کہ کیا ہونا آنے والے کل میں۔ لیکن کچھ چیزیں انسان کے ماضی کے ساتھ ایسی جڑ جاتی ہیں، ایسی اٹیچ ہو جاتی ہیں جو کبھی بھی اس کا پیچھا نہیں چھوڑتی۔ سر تھوڑا سا میرے پاس تھوڑا وقت بھی کم ہے، کچھ منٹ باقی ہے، میں کچھ مریم صاحبہ کے کچھ جملے ریپیٹ کر رہا ہوں، اس پہ ذرا آپ بتائیے گا کیا کہنا چاہیں گے۔ جس حکومت کی بنیاد ہی دھاندلی پر ہو، اس خاص طور پہ اس حکومت سے آپ کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد ان کو لگتا ہے الیکٹرانک ووٹنگ کی طرف جو آپ اتنا جو بضد ہیں، اتنی جو آپ فورس کر رہے ہیں سب کو، وہ اس وجہ سے ہیں کہ آپ دھاندلی کا ایک نیا طریقہ تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ حکومت ہر معاملے میں ناکام ہو چکی ہے، ای وی ایم پر انحصار نہ کرے تو کیا کرے؟ یہ الیکٹرانک ووٹنگ کے حوالے سے ذرا جاتے جاتے کچھ بتا دیجئے گا کہ اتنا آپ کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ پھر ایک اس میں اور ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی نون لیگ کو منع کیا ہے کہ آپ کی جو پارلیمانی کمیٹی بنی ہے اس حوالے سے جو اپوزیشن اور حکومت کی، اس میں اگر آپ جائیں گے تو میں آپ سے بھی ناراض، وہ الگ ناراض ہو کے بیٹھ گئے۔ تو ابھی کیا کرنے والی ہے سر؟ پی ایم ایل این تو بڑا سیریس لے رہی ہے اس کو، بلکہ تمام اپوزیشن سیریس لے رہی ہے۔ ہی وہ واحد پولیٹیکل پارٹی ہے پاکستان کی جس نے 85 کے بعد جتنے انتخابات ہوئے اور جس میں پی ایم ایل این کو شکست ہوئی، انہوں نے اس کے نتائج کو نہ صرف تسلیم کرنے سے انکار کیا بلکہ جیتنے والی پارٹی کو سیکیورٹی رسک، بے نظیر بھٹو صاحبہ کی کریکٹر اسیسینیشن سے لے کے اور ان پر الزامات انڈین اور یہودی اور کون کون سے ایجنٹس ہونے کے، وہ سارا ریکارڈ کا حصہ ہے۔ شوکت عزیز صاحب ہوں، یہاں میر ظفر اللہ خان جمالی ہوں، کوئی بھی پرائم منسٹر آیا ادر دین پی ایم ایل این، انہوں نے نتائج کو تسلیم کیا اور پھر ایک ایسا ایک بیانیہ جو ان کی پالیٹکس کے ساتھ بالکل میچ نہیں کرتا، ان کی پی ایم ایل این کی پالیٹکس سے بالکل متصادم ہے۔ ووٹ کو عزت دو، ووٹ کو عزت دو، اس بیانیوں کو لے کے انہوں نے موو کیا۔ اب جب گورنمنٹ آف پاکستان ایک ایسے انتخابی نظام کی طرف بڑھنا چاہتی ہے جو سب کے لیے قابل قبول ہو، 100% ایکوریسی تو پاسبل نہیں ہے، لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ ایرر لیس کسی حد تک اس پہ چیزیں سب لوگ اس پہ اکٹھے ہو جائیں۔ اور پرائم منسٹر آف پاکستان نے فلور آف دا ہاؤس بھی اور اسپیکر نیشنل اسمبلی نے اور انفارمیشن منسٹر نے بارہا تمام اپوزیشن کو دعوت دی، باقاعدہ اس ای وی ایم سسٹم کی ڈیمونسٹریشن ہوئی۔ آج آپ کا پروگرام جو آن ایئر ہے، دنیا آپ کو مجھے دیکھ رہی ہے، سن رہی ہے، تو یہ سارا ڈیجیٹلائزیشن کا دور ہے۔ ہمارے لیے پاسبل نہیں ہے اب اتنے بڑے لیول پہ ہم مینول، دنیا پیپر لیس ٹیکنالوجی کی طرف جا رہی ہے۔ یہ چونکہ ان کو پتا ہے اس بات کا کہ عمران خان وہ پہلا کپتان تھا پاکستان کا کہ جس نے انٹرنیشنل کرکٹ میں نیوٹرل امپائر متعارف کروائے، ان کو اندازہ ہے کہ عمران خان کا یہ سٹیپ جو انہوں نے لاکھوں ووٹ انٹر کیے ہوئے دھاندلی کے طریقے دھاندلی کے لیے، اور جو کچھ ان کا چکے، یہ پاکستان کی پولیٹیکل سائنس کے وہ عظیم سائنسدان ہے کہ جو ہمیشہ جب بھی انہوں نے کوئی گیم کیا انہوں نے اپنا بینیفٹ لیا ہے۔ جہاں ان کو لاس ہوا ہے انہوں نے نہ سپریم کورٹ آف پاکستان کو بخشا، نہ پاکستان کی افواج کو بخشا، نہ پاکستان کے سسٹم کو بخشا، انہوں نے ہر شخص کو پرسنل بھی اور ایز اے انسٹیٹیوٹ بھی ٹارگٹ کیا۔ ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا۔ میں سمجھتا ہوں مریم صاحبہ ٹیک اوور کرنا چاہتی تھی پی ایم ایل این میں۔ اچھا، وہ شہباز شریف واپس آ گئے، ایسا ہو گیا ہے کچھ؟ جی، شہباز شریف صاحب کی واپسی ہو گئی ہے؟ ہاں، وہ ٹیک اوور کرنا چاہتی تھی، اب شہباز شریف صاحب کی واپسی ہو گئی ہے، ان کو ہرڈل ہے تو وہ اپنے آپ کو لائف میں رکھنے کے لیے پولیٹیکلی
یہ بھی ویسے ایک بڑا معمہ ہے, دیکھتے ہیں فیوچر میں اس کا کیا ہوتا ہے. جی خواجہ صاحب کیا کہیں گے اس حوالے سے, الیکٹرانک ووٹنگ کے اوپر اتنا کیوں ٹارگٹ کیا جا رہا ہے حکومت کو سر, ایسا بھی کیا ہو گیا؟ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ 2018 کا الیکشن اگر آپ ریکال کریں تو پری پول ریگنگ, پولنگ ڈے ریگنگ, ٹھیک ہے, اور آفٹر پول ریگنگ, یہ ابھی ہماری جو یادداشت ہے نا اس سے یہ محض نہیں ہوا ہے, ختم نہیں ہوا ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. الیکشن والے دن کیا ہوا, RTF سسٹم بیٹھ گیا. ٹھیک ہے. پولنگ ٹائم کے بعد 5 بجے کے بعد پولنگ اسٹیشن سے امیدواروں کے جو پولنگ ایجنٹس تھے ان کو روم سے, پولنگ بوتھ سے سب سے نکال دیا, پولنگ اسٹیشن سے نکال دیا, میڈیا کو نکال دیا. تو بہتر ہے نا سر, یہ نیا نظام آ جائے گا تو شاید شکایتیں دور ہو جائیں گی آپ کی بھی, ایسا نہیں لگتا آپ کو؟ میری عرض تو سن لیجیے نا, جب آپ یہ کام کر سکتے ہیں کہ آپ پولنگ ایجنٹس کو نکال کر گنتی کر سکتے ہیں تو ای وی ایم تو اور بھی آسان کام ہے. تو سر ای وی ایم میں آپ کے بھی تو کچھ نمائندے بیٹھیں گے, الیکشن کمیشن خود مختار ہے, پورا سلسلہ ہوگا. نمائندوں کو ہی نکال دیا جن کے سامنے قانوناً آپ کو گنتی کرنی چاہیے. ٹھیک ہے, یہ تو تاریخ کا حصہ ہے نا. اچھا آگے چلیے, دیکھیں اس میں اسٹیک ہولڈرز کون ہے؟ آپ پارٹیز ہیں میرے خیال میں. نہیں, ایک تو حکومت ہے, ٹھیک ہے, اور ایک اپوزیشن پارٹی ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک, سب سے بڑا اسٹیک ہولڈر ویسے عوام ہے جس کو اچھے الیکشن چاہیے. جو عوام کی نمائندگی کون کرتا ہے؟ ان کے منتخب نمائندے, چاہے ان کا جو نمائندگی ہوتی ہے وہی رزلٹ آنا چاہیے نا. جی, ان کا تعلق حکومت سے ہو یا اپوزیشن سے ہو, ایسا ہی ہے نا. بالکل ایسا ہی ہے, بالکل ایسا ہی ہے. اچھا, جب یہ دو اسٹیک ہولڈر جو عوام کی نمائندگی کرتے ہیں جب کسی چیز پر اتفاق کریں گے تبھی وہ آپ امپلیمنٹ کر سکتے ہیں, یا کہ آپ آربیٹریلی یک طرفہ طور پہ یہ قانون لاگو کر سکتے ہیں یا یہ قدم اٹھا سکتے ہیں. اچھا, یہاں تیسرا جو اسٹیک ہولڈر ہے جس کو کہ ہم مطلب بھول جاتے ہیں وہ یہ ہے کہ ایک آئینی ادارہ ہے جس کا کہ کام ہی صرف یہ ہے الیکشن کمیشن کہ وہ ملک میں فری, فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن جو ہے منعقد کرائے. آپ کے اور میرے علم میں ہے کہ الیکشن کمیشن نے پارلیمنٹ کو 37 اعتراضات ای وی ایم کے حوالے. سر حکومت کو یہ لگتا ہے کہ وہ الیکشن کمیشن کا بیانیہ اور اپوزیشن کا ایک ہی ہے, ان کو تو یہ لگ رہا ہے. ان کو تو ہر وہ بندہ جو ہے اس کے پیچھے تو کہانی اور ہے نا, کیونکہ فارن فنڈنگ اور دوسرے معاملات میں جو ہے فیصلہ آنے والا ہے, تو ان کو اس چیز کو روکنے کے لیے ان کو متنازع بنا رہے ہیں جان بوجھ کے. جبکہ شیخ رشید صاحب کا ایک خط جو ہے آن ریکارڈ ہے جس میں موجودہ چیئرمین الیکشن کمیشن آف پاکستان کے بارے میں انہوں نے آسمان سے قلابے ملائے تھے, ان کی تعریف میں, ان کی انٹیگریٹی میں, ان کے کام کرنے کے اسٹائل میں. آج وہ برے یوں لگ رہے ہیں کہ وہ ایک انڈیپینڈنٹ مائنڈڈ الیکشن کمشنر ہے. دیکھیں اس کا حل صرف یہی ہے کہ جب تک آپ الیکشن کمیشن کو بالکل آزاد, خود مختار ایڈمنسٹریٹولی اور فائنینشلی نہیں کریں گے, ان کے لیے بھی کوئی بھی الیکشن آزادانہ, شفاف, ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے یہ الیکشن کمیشن کے اوپر جو ہے ان کے کورٹ میں بال جائے گی. میں بیرسٹر صاحب آپ سے جاتے جاتے میرا ایک لاسٹ سوال ہوگا, پلیز ذرا بتائیے گا یہ جو اب کیسز کا آغاز ہو چکا ہے اس میں پی ٹی آئی کس حد تک اپنا مزید رول پلے کر سکتی ہے, اور اگر فار ایگزامپل جس طرح نواز شریف صاحب واپس نہیں آتے, فیوچر میں بھی واپس نہیں آتے, تو پی ایم این کے لیے کتنا خطرناک ہو سکتا ہے لاء کے حوالے سے قانونی پہلو؟ بیرسٹر صاحب بیرسٹر صاحب جا چکے ہیں. چلیں ناظرین, ابھی مجھے بریک لینا ہے یہاں پہ ناظرین, اور بریک سے واپس آنے کے بعد ہم مزید دوسرے سیگمنٹ کی طرف بڑھیں گے. میرے معزز مہمانوں کو بہت شکریہ جنہوں نے وقت دیا
اور قانونی پہلو بھی ہم نے جانا، کوشش کی کہ اس کو سمجھیں. اب یہ خیر ایشو کا آغاز ہو چکا ہے تو ڈیفینیٹلی اس میں ڈیولپمنٹ ہوگی، اس میں بات کرتے رہیں گے. اگلے موضوع پہ بات کریں گے، بریک ہے، اور بات کریں گے بھارت کے حوالے سے. بھارت نے پھر کس طرح سے اپنا جو اپنے ناپاک عزائم اور خاص طور پہ اپنا گراؤنا چہرہ جو ہے کس طرح دکھایا ہے، کس طرح اپنے آپ کو پھر شرمسار کیا ہے، کیسے چھپ کر وار کیا ہے، آپ کو بتاتے ہیں بریک کے بعد. دیکھتے رہیے اسٹار نیوز پاکستان. جی ناظرین، ویلکم بیک. لوٹ کر واپس آ چکے ہیں. اب جس موضوع پہ بات ہونے والی ہے وہ ہے پھر اسی بزدل، اسی ایک کیا کہنا چاہیے، چالاک لیکن ایک ناسمجھ ہمارا دشمن جو خود کو بڑا سمجھدار سمجھتا ہے لیکن پکڑا جاتا ہے، معصوم ہے بہت، پکڑا جاتا ہے، بار بار پکڑا جاتا ہے، جتنی کوشش کرتا ہے لیکن پھر کہیں نہ کہیں سے شامت آ جاتی ہے. اسی کے ساتھ ساتھ مودی صاحب کے حوالے سے بات کریں گے. مودی صاحب بھی جو ہے وہ اس وقت بڑی اس وقت سیریس سچویشن کا شکار ہیں، ان کے اوپر بھی اس وقت انڈیا میں بات کی جا رہی ہے. یہ دو موضوع ہیں جو اس آدھے گھنٹے میں ہم کور کریں گے. اس وقت جو آج کی اپڈیٹ ہے وہ ہے کہ جی بھارت کے ایک نیوز چینل نے ایک ڈینیل نام کے را کے سابقہ ایجنٹ کا انٹرویو کیا. را کا جو ایجنٹ ڈینیل ہے وہ پاکستان آ چکا ہے، پاکستان میں جاسوسی کر چکا اور پھر پکڑا بھی گیا. 4 سال پاکستان میں رہنے کے بعد واپس گیا. اس سے کمٹمنٹ یہ کی گئی تھی، ابھی اسکرین کے اوپر آپ کو ویڈیو بھی نظر آئے گی وہ بات کرتے ہوئے. اس سے کمٹمنٹ یہ کی گئی کہ آپ اگر پاکستان میں دھماکہ کریں گے جا کے، را کی طرف سے کمٹمنٹ کی گئی تو آپ کو 1 لاکھ روپیہ ملے گا اس وقت. لیکن جب وہ 4 سال کے بعد ذلیل و خوار ہو کر ابھینندن کی طرح، ابھینندن تو پھر ایک دن میں ہم نے چھوڑ دیا تھا لیکن یہ بیچارے 4 سال رہے یہاں پہ، اس کے بعد جب واپس گئے تو صرف 15,000 روپے ملے. ایک تو کمٹمنٹ بھی ٹوٹ گئی، اوپر سے پاکستان آنے کا جو شوق تھا وہ بھی ختم ہو گیا. لیکن اس کے باوجود، جیلوں میں رہنے کے باوجود پاکستان کی تعریف کی اور کہا کہ پاکستانی اچھے ہیں، وہاں کے لوگ اچھے ہیں. یہ ہمارا دشمن کہہ رہا ہے ہم سے، جو نیوٹرل دشمن جسے ہم کہیں گے، ایک عام شہری وہاں کا جو را کا ایجنٹ جسے ہم کہہ رہے ہیں، گو کہ حکومتی پہلو کے اوپر شاید تجزیہ مختلف ہوگا. اور ساتھ یہ بھی کہا کہ صرف یہ جو ایجنٹس بھیجے جاتے ہیں یہ بھارت کی طرف سے بھیجے جاتے ہیں، پاکستان کوئی ایجنٹس نہیں بھیجتا. پھر رپورٹر نے پوچھا کیا اب بھی بھارت بھیجتا ہے؟ اس نے کہا ہاں اب بھی بھیجتا ہے، کیونکہ میرا ایک دوست راجو جو ہے وہ اس وقت بھی پاکستان کی جیلوں میں موجود ہے. تو یہ وہ اپڈیٹ ہے. اس حوالے سے آپ دیکھیں گے ابھی اسکرین کے اوپر، شاید آپ نے دیکھی بھی ہو یہ ویڈیو جس حوالے سے میں بات کر رہا ہوں. اس وقت آج ہم نے اسٹوڈیوز میں مدعو کیا ہے جناب کرنل ریٹائرڈ ظافر جمیل صاحب کو. اور کرنل صاحب پہلے بھی ایک دفعہ 6 سپٹمبر کی ٹرانسمیشن میں ہمارے ساتھ آ چکے ہیں. بڑا خوبصورت انہوں نے تجزیہ کیا. 3 جنگوں میں غازی رہ چکے ہیں، بہت ایک ہسٹری جانتے ہیں پاکستان کے حوالے سے. 65 کی وار ہو، چاہے 71 کی، چاہے کارگل، جس حوالے سے بھی آپ بات کریں تو آج مجھے لگ رہا ہے کہ بڑا اچھا لگے گا ان سے بات کر کے اور جان کے کہ جو انٹیلیجنس کے نیٹ ورکس ہیں، جو سلسلہ ہے، جو بھارت کے ایجنٹس آتے رہتے ہیں، یہ کیسے ہوتا ہے، کیوں ہوتا ہے اور کیا سلسلہ رہتا ہے. اس کے ساتھ مزید مہمان بھی ہمیں جوائن کریں گے. فواز صدیقی صاحب، ان کی طرف بعد میں بڑھیں گے. پہلے کرنل صاحب، سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. کرنل صاحب بہت شکریہ، آج آپ نے پھر وقت دیا. پلیز مجھے سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ یہ ابھی آپ نے بھی شاید ایک ویڈیو دیکھی ہوگی بھارت کے ایجنٹس کے حوالے سے. اس وقت جو ہے کلبھوشن یادو کے اوپر آپ کو پتا ہے پاکستان آلریڈی کیس لڑ رہا ہے، وہ پکڑا گیا. ابھینندن کا کیس تھوڑا ڈیفرنٹ ہے، لیکن اس طرح کے ایجنٹس پہلے بھی پکڑے گئے ہیں. پاکستان بار بار پکڑ کر واپس بھیجتا رہا یا اس پہ بات کرتا رہا. کچھ ہم نے واپس کیے، کچھ پہ بھی کیسز چل رہے ہیں، کچھ ابھی بھی ہماری جیلوں میں موجود ہیں. یہ انڈیا کیوں باز نہیں آتا سر؟ اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ سٹوری کیا ہے؟ یہ کیوں ان کو اتنی جاسوسی کا شوق ہے را کو؟ جی سر. دراصل انڈیا نے ہمارے وجود کو اپنے دل سے تسلیم نہیں کیا. اگر آپ قیام پاکستان سے پاکستان کی تاریخ کا مطالعہ کریں تو شروع سے لے کے جو ہے انہوں نے جو ہمارا شیئر بنتا تھا، جو ہماری چیزوں کا، فوج کا اور اس کے سامان کا،
اور اس کے لیے انہوں نے نہیں دیا. اس کے بعد اور بھی طریقے سے ہمارے دریاؤں پہ جو ہے وہ انہوں نے اپنے بند باندھ کے جو ہے ہمیں بالکل خشک سالی میں مبتلا کرنے کی کوشش کی. لیکن جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان اس وقت 5th جنریشن اینڈ ہائیبریڈ وار کے اندر ہے. اب 5th ابھی سلسلہ یہ ہے کہ اس لڑائی کے اندر جو ہے وہ کیونکہ دشمن جو ہے وہ اس نے دیکھ لیا 65 کی لڑائی میں بھی دیکھ لیا, رن آف کچھ میں بھی دیکھ لیا, اس کے علاوہ آپریشن گرینڈ سلیم میں بھی دیکھ لیا. تو اب اس کی کوشش یہ ہے کہ کسی طریقے سے ہم ہائیبریڈ اور 5th جنریشن وار کر کے جو ہے پاکستان کو اس کے وجود کو ختم کریں. اب میں اتفاق ہے کہ میری پوسٹنگ سیالکوٹ پہ تھی, کاؤنٹر انٹیلیجنس یونٹ میں میں تھا, تو وہاں پہ جموں میں ہندوستان کی افواج کا ایک بڑا زبردست انٹیلیجنس نیٹ ورک ہے. را کا ایگزیکٹلی را جو ہے, اور را کا ہے, اور وہ بڑے زبردست طریقے سے ٹرین کر کے جو ہے وہ جاسوس بھیجتے ہیں. تو زیادہ تر جو ہے وہ پہلے تو جاسوس جو ہے وہ آیا کرتے تھے وایا کشمیر. اب چونکہ وہ ہندوستان جو افغانستان میں جو ان کی حکومت امریکہ اور بھارت کی پسندیدہ پٹھو حکومت تھی, تو وہ وہاں سے اب آنے لگے تھے. زیادہ تر 90% ابھی جو کچھ عرصے سے وہ بایا افغانستان آ رہے تھے. اور یعنی میں آپ کو یعنی وثوق سے بتا دوں کہ پورے 1200 کلومیٹر کی بارڈر پہ ہندوستان نے تقریباً 6 یا 7 ٹریننگ سینٹرز قائم کیے ہوئے تھے. اور وہ ٹریننگ سینٹر جو تھے نام اس کا ہوتا تھا ویلفیئر. اور وہاں سے وہ ویزا یا کوئی اور ایسی چیز راہداری نہیں دیتے تھے. وہ یہ اس قسم کے جو گھس بیٹھیے جسے کہتے ہیں وہ ان کو ٹرین کر کے وایا افغانستان وہ بھیجتے تھے. تو اب اس میں سلسلہ یہ ہے کہ یہ جو ابھی اس نے انٹرویو دیا ہے یہ حقیقت ہے. یہ تو ایک آدمی پکڑا گیا, لیکن کلبھوشن ان کا نیول آفیسر یعنی لیول آف اے کمانڈر, یعنی کرنل کے برابر کا رینک ہے اس کا. پھر ہم نے یہ ایئر فورس کے پائلٹ کو بھی پکڑا اور چھوڑ دیا. اچھا, اس کے بعد اس قسم کے جیسے یہ ڈینیل ہے یا راجو ہے, اس قسم کے کئی ایسے کیسز ہیں جو کہ ابھی لائم لائٹ میں نہیں آئے. کیونکہ تو اس کی چیز یہ ہوتی ہے کہ انٹیلیجنس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے لیے اصول ہے کہ انفارمیشن should be dissipated on need to know basis. ٹھیک ہے, یعنی اگر آپ کو ضرورت ہے اس کی تو پھر اس کو شیئر کریں, ورنہ کیا ضرورت ہے. ٹھیک ہے, 20 ہمارے اپنے کئی قیدی جو ہیں 20 سال رہے وہاں پہ, اور ان کی جو ایک بڑی زبردست قسم کی جیل ہے, تو وہاں پہ انہوں نے وہ کیا سلسلہ. تو ابھی ہم آپ اگر اجازت دیں تو یہ جو ایک برننگ ٹاپک ہے کہ جو نیوزی لینڈ اور انگلینڈ, بالکل اس کی بات کیجئے, وہ بھی اسی سے کنیکٹڈ ہے, یہ وہی سلسلہ چل رہا ہے سارا. اس کے لیے بھی جو ہے ابھی ایک پریس کانفرنس ہوئی تھی جس میں ہمارے انفارمیشن منسٹر فواد چودھری اور انٹیریئر منسٹر شیخ رشید صاحب نے حصہ لیا. اس میں پوری تفصیل سے ساری بات بتائی ہے کہ اصل میں آپ مجھ سے یہ پوچھیں گے کہ انڈیا کیوں چاہتا تھا کہ یہ پاکستان یہاں نہ آئے. اچھا, اس کی وجہ میں آپ کو بتا دوں کہ ابھی ہو رہی ہے ان کی آئی پی ایل, اور آئی پی ایل کے اندر تقریباً 60 ملین روپیز کا انڈین کرنسی کا اور اس سے بھی زیادہ کا جو انویسٹمنٹ ہے ان لوگوں کی. تو اب وہ یہ چاہتے تھے کہ اگر فرض کرو کہ انڈیا نیوزی لینڈ پاکستان یا انگلینڈ پاکستان کی ہو گئی تو ان کی جو ناظرین ہے وہ دیکھنے والے کم ہو جائیں گے. اور اس میں مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر ایک اور جو سب سے بڑی وجہ ہے کہ آئی سی سی جو ہے ورچولی, میں یہ بالکل مصدقہ بات بتاتا ہوں کہ وہ انڈین کرکٹ بورڈ میں یرغمال ہوئی بھی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آئی سی سی کو سب سے زیادہ پیسہ جو ہے انڈیا دیتا ہے, اور یہی تو وجہ ہے کہ انڈیا اتنا اوپنلی گراؤنڈ پہ آ کر کھیلنے لگ گیا, اور وہ پاکستان کے خلاف کاروائیاں کر رہا ہے. انگلینڈ کے انہوں نے سیلف اسٹائلڈ بگ 3 انڈیا, آسٹریلیا اور انگلینڈ,
تو ان لوگوں کی بھی مرضی نہیں ہوتی. اچھا اب انگلینڈ کا جہاں تک تعلق ہے, ایک اور بات میں بتاؤں, انگلینڈ ہم سے اس لیے ناراض ہوا کہ ارجنٹائن نے ان کے اور دوسرے یورپین ملکوں کے مقابلے میں ہمارے ان کے پیٹ میں تکلیف تھی اس بات کی. لیکن یہاں میں ایک بات یعنی بالکل ہی نیوٹرل طریقے سے کہوں گا کہ ان کی حکومت نے اس انگلش کرکٹ بورڈ کے اس سٹیپ کو ناپسند کیا. ٹھیک ہے, پرائم منسٹر نے یہ اچھی چیز ہوئی ہے کم از کم. یہ نہیں, انہوں نے کہا کہ کیسے انگلش بورڈ کر سکتا ہے, یہ ان کے ایمبیسڈر نے کہا. بورڈ ہے وہ کہہ رہے ہیں انڈیپینڈنٹ بورڈ ہے وہ کر سکتا ہے. ہاں, ان کے ایمبیسڈر نے یہاں پہ ہمارے بلکہ ان کے تو پرائم منسٹر نے بڑا عمران خان صاحب کو آج اپریشیٹ کیا ہے یو این کی سمٹ میں. اس میں سر میں واپس آتا ہوں, فواز صدیقی صاحب دفاعی تجزیہ کار ہیں, ریٹائرڈ میجر صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. سر السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. فواز صاحب بہت شکریہ, آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر یہ آج ابھی کرنل ظافر جمیل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور وہ بھی گفتگو فرما رہے تھے. مجھے سر بتائیے گا کہ یہ آج جو ایک ان کا آپ نے شاید انٹرویو دیکھا ہوگا, یہ جو ایک ایجنٹ پکڑا گیا ڈینیل کے نام سے, وہ پاکستان میں رہا پورا, اس نے تمام تر جو انڈین جو ایک بیک گراؤنڈ کے اوپر پوری ایک سٹوری چلا رہا ہوتا ہے را, اس کو بے نقاب کیا. کچھ ای میلز کا سلسلہ بھی کل پرسوں رہا. تو سر یہ انڈیا کی ان حرکتوں کو کس طرح دیکھتے ہیں آپ؟ بہت شکریہ عزیز صاحب. دیکھیے ہندوستان جو 14 اگست 1947 کو پاکستان معرض وجود میں آیا تھا, آج تک یہ حقیقت کو وہ باور کرا ہی نہیں پایا, اور جس کی وجہ سے وہ تمام تر اوچھے ہتھ کنڈے جو بھی اس کی پہنچ میں اور دسترس میں ہے وہ استعمال کرتا رہتا ہے. ٹھیک ہے. دیکھیے یہ تو ایک انٹرویو آیا اور ایک پنجابی نیوز نیٹ ورک سے اس کو نشر کیا گیا, لیکن اس سے پہلے ہمارے پاس ان کا ایک نیول آفیسر موجود ہے جس نے, جی کلبھوشن یادو, اور جس نے تمام تر جو تخریب کاری کی کارروائیاں جو بلوچستان میں اور سندھ میں اور پورے پاکستان میں جو بھارت کرا رہا ہے اور کراتا رہا ہے, اس کے تو اس نے ثبوت جو ہے وہ پہنچائے ہیں. اور ہم نے پورا ڈوزیئر ایک دفعہ نہیں 12 دفعہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو جو ہے وہ بھارت کے خلاف ثبوتوں کے ساتھ مہیا کیا ہے. اور دیکھیے بھارت کا ایشو تو اب تھوڑا سا زیادہ ہو گیا ہے کہ افغانستان میں جو اس کی انویسٹمنٹ اس نے کی تھی لانگ ٹرم پلاننگ کے ساتھ, وہ تو بالکل ہی رہ گئی. اور اسی وجہ سے ان کا اپنا جو میڈیا ہے, ان کی اپنی عوام ہے, وہ ان کو جو ہے بہت زیادہ نفرت آمیز جو ہے جو سوشل میڈیا پہ ہے ریمارکس وہ آ رہے ہیں. تو انڈیا کے بارے میں تو میں اس سے زیادہ کیا کہوں گا کہ جی وہ تو ایک احمقوں کی جنت میں رہنے والے لوگ ہیں جن کا محور جو ہے وہ نفرت و پاکستان. ٹھیک ہو گیا. اچھا سر تھوڑا سا ذکر کر لیجئے گا, یہ مودی صاحب کے حوالے سے آپ کو پتا ہے وہ ایک سکینڈل میں اس وقت ملوث ہو چکے ہیں. وہاں پہ مودی سرکار, مودی کو بڑا شوق ہے پاکستان کو بدنام کرنے کا, اور خیر اس سے پہلے بھی حکومتیں رہیں, لیکن مودی کچھ زیادہ ہی مسلمانوں کے اگینسٹ کچھ وحشیانہ میرے خیال میں کچھ رویہ رہا ہے ان کا. یہ کس طرح دیکھتے ہیں آپ, یہ جو ایک نیا سکینڈل انڈیا میں آیا ہے اپنے دوست کے ساتھ, اور ایک منوں ٹنوں میں جو ہے وہ ڈرگز برآمد ہوئی ہیں؟ جی دیکھیے ان کو تو ویسے بھی بچر آف گجرات جو ہے ان کے لقب سے جانا جاتا ہے, اور یہ وہ حضرت ہیں کہ جو کسی زمانے میں یورپین کنٹریز کے اور بالخصوص امریکہ کی ٹیرر لسٹ میں شامل رہے ہیں. اور ایک دفعہ ان کا جو جانا تھا بحیثیت اس کو کٹائی میں پڑ گیا اسی وجہ سے. دیکھیے ان کا تو میں جس طرح پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں, یہ آر ایس ایس جو مائنڈ سیٹ ہے یہ تو اس کی کرتا دھرتا ہے. اب آر ایس ایس مائنڈ سیٹ تو اسی مائنڈ سیٹ نے ان کی اپنے جو مہاتما گاندھی ہیں ان کو قتل کیا, بالکل ایسا ہی, جو کہ ہندوتوتا جو اکھڑ بھارت کا جو کانسیپٹ جنہوں نے دیا ہے کہ جی یہ جو ہمارا سب کانٹیننٹ ہے اس کے اندر جو حکومت کرنے کا رائٹ ہے وہ صرف ہندوؤں کے پاس. جی, اور اسی جو پوائنٹ ہے اس کو لے کر یہ آر ایس ایس
बैक हुकूमत जो मोदी सरकार की है वो लेकर चल रहे हैं, ठीक है, और उसको अमली जामा जो है वो बनाए जा रहे हैं, और उसमें तो कोई लेकिन दो पता राय नहीं ये जलील होते जा रहे हैं। कर्नल साहब, आप क्या राय रखते हैं इस हवाले से? मोदी साहब के जो करतूत हैं, जो कार्रवाई है पाकिस्तान के खिलाफ, खुद भी फंस गए वहां पे। मेजर साहब ने बिल्कुल सही बात कही। मैं इसमें मजीद इजाफा ये करूंगा जी प्लीज, कि इस वक्त जो हिंदुस्तान भारत की जो हुकूमत है वो हिंदुत्वा और आरएसएस की बिल्कुल ही, यानी जिसे कहना चाहिए उनकी पॉलिसी के बिल्कुल ऐन मुताबिक है। और ये बिल्कुल वही चीज है जो हिटलर की जो पॉलिसी थी, जिसने कि दूसरी जंग अजीम में इतनी तबाही फैलाई। अब सिलसिला ये है कि ये पहली, इससे पहले भी इनकी हुकूमत रही है, अटल बिहारी वाजपेयी थे और दूसरे उनके लीडर थे, लेकिन वो न्यूट्रल थे। तो ये तो शख्स वैसे बदनाम थे गुजरात में, जिस तरह गुजरात का बाबरी मस्जिद के अंदर इसने जुल्म किए, और मुसलमानों के अंदर जो है ये गुजरात के अंदर इतना कत्लेआम किया कि उनके जो नाले और दरियाएं जो हैं वो खून से रंगीन हो गए थे। तो ये और हालांकि इसके अंदर उनकी अपनी जो कई हुकूमतें हैं, 14 के करीब हिंदुस्तान में, जिस तरह यहाँ तो शायद एक भी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन 14 के करीब उनकी मुख्तलिफ यानी कौमियतें और दूसरी यानी माइनॉरिटीज जो हैं वो उनके खिलाफ। अभी सर जरा ये बताएं कर्नल साहब, मेरे पास 2 से 3 मिनट है मैक्सिमम, मुझे 2 मिनट है बल्कि मैक्सिमम जो एंड करना है। पाकिस्तान अब क्या कर सकता है, क्या करना चाहिए? कलभूषण का केस ऑलरेडी हम लड़ रहे हैं, इस वक्त क्या करना चाहिए हमें? ईमेल्स हमारे पास हैं, इस तरह के इंटरव्यू सामने आ रहे हैं, किन प्लेटफॉर्म्स पे जाके हमें लड़ना चाहिए इंडिया? नहीं, इसका जो तरीका ये है, अल्हम्दुलिल्लाह प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने बहुत अच्छा किया कि अपनी पूरी हमारी टीम को और रमीज राजा को बुला के उनको हौसला दिया। लेकिन गवर्नमेंट लेवल पे जिस तरीके से फवाद चौधरी ने और शेख रशीद ने कहा है, इसको लेना चाहिए। आईसीसी से कोई इनसे रिलीफ नहीं मिलेगा, ये मैं बता दूं आपको। आईसीसी जो है वो वर्चुअली जो है वो इंडियन क्रिकेट बोर्ड के उसके अंदर ये रमाल बनाया हुआ है, क्योंकि उसको पैसे देते हैं। उसके अलावा एक और भी चीज है कि हम अपने जो क्रिकेट है, जो डोमेस्टिक क्रिकेट है, उसको इतना ज्यादा हम यानी एक्सप्लोर करें और उसके अंदर मैचेस करवाएं इस तरीके के जिससे कि पैसे जनरेट हों। सच्ची बात यह है। और एक और मैं यहाँ पे आपके जो स्टार न्यूज से बात करना चाहता हूँ कि हमारा इस वक्त जो क्रिकेट बोर्ड है टॉप हैवी है, चेयरमैन है, सीईओ है, और पता नहीं 10 किस्म के लोग हैं। मैं क्रिकेट जो है पाकिस्तान के पैशन में है। मैंने अब्दुल हफीज कारदार, फजल और इम्तियाज के भी मैचेस देखे हैं। जी बिल्कुल। उसकी वजह ये होती, उस वक्त ना कोई बॉलिंग कोच होता था, ना फील्डिंग कोच होता था, ना बैटिंग। आजकल वक्त की जरूरत बन चुकी है कर्नल साहब, वो तो हर तो ये चीजें जो है ना, तो इसके अंदर मतलब ये है कि हम खुद, जैसे शेख रशीद ने कहा है कि इतनी ज्यादा हमारी तगड़ी टीम हो, तगड़ी टीम हो और दुनिया को परफॉर्मेंस से दिखाएं। बिल्कुल, परफॉर्मेंस के लिए जो है हमारे पास जी सर मेजर साहब, सर क्या कर सकते हैं पाकिस्तान? किन प्लेटफॉर्म्स पे जाके इंडिया के खिलाफ हम जंग कर सकते हैं लीगली? देखिए, ये तो उसमें कोई दो राय नहीं है कि इस वक्त हमने एक प्रो एक्टिव पॉलिसी अपनानी है इंडिया के खिलाफ, और हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है उसका महवर ही इंडिया की जो साजिश है उनको बेनकाब करना है। ठीक है। देखिए, कल हमारे प्राइम मिनिस्टर भी जो है वो खिताब करने जा रहे हैं, और मेरे ख्याल से कश्मीर जो है वो सेंट्रल उनका टॉपिक भी होगा। इससे पहले आपने देखा हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री ने एक डोजियर प्रिपेयर किया है, जिसको तमाम हमारे जो दोस्त ममालिक हैं उनकी एम्बेसीज को और उनके एम्बेसडर्स को जो है वो भेजा है। हमने एक अपना फॉरेन ऑफिस में एक और अच्छा काम कर रहे हैं कि हम लीगल फेयर के हिसाब से काम कर रहे हैं। कानूनी जो पेचीदगियां हैं उनके मुताबिक जो है वो वर्ल्ड कम्युनिटी को हम ये बावर करवा रहे हैं कि जी इस खित्ते में जो इंतहा पसंदी और दहशत गर्दी की जो मंबा है वो भारत है। देखिए, हम यूएन भी हमारे पास अच्छा ऑप्शन है, सही कहा आपने कल। बिल्कुल जी, तो वो हम एक बहुत ज्यादा प्रोएक्टिव हमें पॉलिसी की अशद जरूरत है
चाहे वो हमारा फॉरेन ऑफिस हो, चाहे वो हमारा अब हम मीडिया हो। एब्सोल्युटली नॉट से पीछे नहीं हट सकते, हमें स्ट्रॉन्ग स्टांस देना है। सर आई एम वेरी सॉरी, मुझे हेडलाइंस की तरफ जाना है। कर्नल साहब आपका बहुत शुक्रिया, आप आए, मुझे बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच, आपने वक्त दिया। मेजर साहब आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इन मौज़ूआत के ऊपर मजीद बात होती रहेगी, मौजूद मेहमान इसी तरह हमें ज्वाइन करते रहेंगे, लेकिन भारत को ये पैगाम देना चाहेंगे कि जो कुछ भी आप कर लें, पाकिस्तान हमेशा कायम रहने के लिए बना है और हमेशा कायम रहेगा। आपके करतूत इसी तरह, आमीन, बिल्कुल आपके सामने रहेंगे। आज के लिए इतना, इंशाल्लाह कल आपसे होगी मुलाकात रात 10 बजे। आसिफ मलिक को दीजिए इजाजत। स्टार न्यूज के साथ रहिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, फी अमानिल्लाह।